हमारे हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, तकरीर करने में भी बहुत माहिर हैं, उनके ख़यालात बहुत संजीदा और बुरदबार किस्म के होते हैं। आदाब। आइए आज बात करते हैं जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र की। जमीयत अहले हदीस का जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है, वो महाराष्ट्र के मालेगांव में हदीस मंदिर आप ये देख रहे हैं। अहले हदीस जमात के जो लोग हैं, कोविड-19 की वजह से इनकी आपस में बातें, मुलाकातें या मीटिंग बहुत कम हो पा रही थी। इसी ताल्लुक से जमीयत अहले हदीस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको तय करने के लिए मालेगांव के हदीस मंदिर में एक मीटिंग हुई और यहाँ जमीयत अहले हदीस को आगे बढ़ाने के लिए कई जिम्मेदारों को चुना गया और कई जिम्मेदारियां लोगों को दी गई और जमीयत अहले हदीस के ताल्लुक से और क्या काम किस तरह से कैसे करना है उसकी पूरी तैयारी की गई। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फखर आलम। इस आमला की मीटिंग में सूबाई जमीयत के नाज़िम उमूमी और नायब अमीर का जो इंतखाब अमल में आया है, इस सिलसिले में आप अपना क्या तासुरात पेश करना चाहते हैं कि सूबाई जमीयत जो है अब आगे क्या मतलब किस तरीके से काम करेगी? मौलाना फजलुर रहमान रहमुल्लाह साबिक नाज़िम उमूमी के इंतकाल के बाद जमीयत ने एक ऐसा हद खो दिया था कि हमारी कारकर्दगी तकरीबन रुक ही गई। एक तो लॉकडाउन का असर, दूसरे हमारे पास से, हमारे दरमियान से मौलाना फजलुर रहमान रहमुल्लाह की जैसी यानी मजबूत शख्सियत, बाअमल शख्सियत का उड़ जाना, ये हमारे लिए एक सानहा का बाइस था। जमीयत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह काम करे। तो मौलाना फजलुर रहमान के बाद हाफिज़ अशफाक साहब ने मामलात को अपने हाथ में लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से वो किया है। और अब लॉकडाउन की वजह से मीटिंगें वगैरह होना, किसी का इंतखाब करना भी बड़ा मुश्किल था, मगर अब जब थोड़ी सहूलत मिली तो इस आमला के उसमें ये इंतखाब अमल में आया, जिसमें नाज़िम उमूमी के लिए हाफिज़ इनायतुल्लाह मोहम्मदी साहब था और नायब अमीर के लिए मौलाना ताहिर बेग सोलापुर से उनका इंतखाब अमल में आया और ये इंतहाई ज़रूरी था। नाज़िम उमूमी ना होने से तमाम कारोबार जो भी जमीयत के थे उसका बोझ सिर्फ मेरे सर पे था, मगर अब हमारे हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, तकरीर करने में भी बहुत माहिर हैं, उनके ख़यालात बहुत संजीदा और बुरदबार किस्म के होते हैं, उनकी राय बहुत अच्छी होती है और वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इंशाअल्लाह जमीयत में इससे एक नया निशात पैदा होगा, नई इनको तहरीक मिलेगी और हमें बहुत उम्मीद है, बल्कि हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह जमीयत में यानी हरकत पैदा होगी और जो जमीयत के अहदाफ हैं वो हम हासिल करने में कामयाब होंगे। जमीयत अहले हदीस मालेगांव के नायब अमीर हाफिज़ इनायतुल्लाह मोहम्मदी को सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र की आमला ने 27 जून बरोज़ इतवार को महाराष्ट्र का नाज़िम उमूमी मुंतखब किया है। आपसे सवाल है कि आप इस कलीदी ओहदे को लेकर आप क्या मतलब आपके अज़ाइम हैं, प्रोग्राम हैं, आप सामीन को इससे मुस्तफ़ीद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम ही तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन का काम करने के लिए मुझे चुना। बादहू मैं उन तमाम ही हज़रात जो अरकान आमिला या सूबे महाराष्ट्र के दीगर इकाइयों के ज़िम्मेदार हैं, बिलखुसूस हमारे अमीर मोहतरम सूबाई जमीयत महाराष्ट्र डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब व नायब अमीर सूबे महाराष्ट्र शकील अहमद फैज़ी साहब व जुमला ज़िम्मेदारान
میں تمام ہی لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ ناظم عمومی صوبہ مہاراشٹر عہدے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن میں تمام ہی احباب جماعت کے درمیان اپنی ایک شناخت طالب علم کی حیثیت سے رکھتا ہوں، اور میں تمام ہی لوگوں کے بیچ میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سب کو جوڑ کر کے اہل حدیث کے جو مقاصد ہیں اور اس کی جو کریٹ ایریا ہیں، اس کے دائرے ہیں، جو اس کے حدود ہیں، اس میں رہتے ہوئے تمام ہی احباب جماعت کو ساتھ میں لے کر چلنے کی کوشش میری رہے گی۔ یہ میرا پہلا ہدف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی فطرت میں غلطیوں کا ہونا یہ ایک عام بات ہے، لیکن اپنی غلطیوں سے رجوع نہ ہونا یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ میں اپنے اس ناظم عمومی صوبہ مہاراشٹر کے منتخب ہونے کے بعد اہل حدیث جماعت سے جڑے ہوئے ہر فرد سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ جماعت کی بقا کے لیے اپنی تمام قسم کی انانیت کو قربان کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزائم میں ہے کہ عنقریب، چونکہ مجھے صرف 2 دن ہوا ہے، میں پرسنلی طور پہ دفتر سے منسلک ایک علیحدہ نمبر انشاءاللہ الرحمن پورے صوبے مہاراشٹر میں ارسال کروں گا۔ جو بھی ہمارے احباب جماعت کے لوگ ہیں بلا چوچرا اپنے معاملات اخلاص کے ساتھ اہل حدیث جماعت کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی وقت مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ الرحمن اپنے تمام ہی ذمہ داروں کی سرپرستی میں انشاءاللہ ان کے ہر کام میں تعاون کروں گا۔ میری بیسک ذمہ داری اور میری بیسک کوشش یہ ہے کہ جس اعتماد کے ساتھ ہمارے امیر محترم اور دیگر ذمہ داران حضرات اور صوبے مہاراشٹر کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے جس اعتماد کے ساتھ مجھے یہ عہدہ تفویض کیا ہے، میں اللہ رب العالمین کو بطور گواہ رکھتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑے ہی دیانتداری و امانت داری سے بغیر کسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے محض صرف اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کو انجام دوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ صوبہ مہاراشٹر کا ہر فرد جو جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ میرا تعاون کرے گا۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بذات خود مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے مجھے آگاہ کرے گا اور مجھ سے بہتر کام کروانے کی کوشش کرے گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے خالص دین پر اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ تمام ہی لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے مجھے یہ عہدہ تفویض کیا ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر مکمل طور سے امانت داری و دیانت داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ حافظ عنایت اللہ صاحب، آپ کا تعلق ممبئی سے ہے، آپ کی والدہ اور آپ کے تمام اہل خانہ ممبئی میں قیام کیے ہوئے، آپ کا مکان بھی وہاں پر ہے۔ آپ کاروباری سلسلے سے آپ مالیگاؤں 25 سال پہلے یہاں آئے اور آپ اللہ کے فضل کرم سے آپ نے کافی کامیابی حاصل کی۔ آج مالیگاؤں کے علاوہ آج ناسک وغیرہ ہے، بھیونڈی ہے، کلیان ہے، پڑگا ہے، ممبئی تک کے آپ کے مراسم اور آج کے کاروبار جو ہے جو لائن سے آپ جڑے ہیں ہے نا، وہ کاروبار سے آپ نے مطلب بولنا چاہیے آپ بلڈر لائن سے جڑے ہیں اور ہر جگہ آپ کا کام جاری اور ساری ہے۔ الحمدللہ نے آپ نے کافی شہرت اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو ابھی جمعیت اہل حدیث نے جو آپ کو ناظم اعلیٰ کا جو عہدہ دیا ہے، تو کوئی پیغام آپ کو مہاراشٹر بھر کے جو جمعیت کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ عہدے انسان کے پاس اس کے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمارے بڑے ایک دوسرے کی اعتماد میں لیتے ہوئے ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ عہدہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، عہدہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا چیز ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم کل بھی جس لیول کے تھے آج بھی ہم اسی لیول کے ہیں، ہمارا لیول کوئی نہیں بدلا ہے۔
اگر کچھ بدلا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بدلی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عہدے صرف ایک ذمہ داری کے لیے ملتے ہیں۔ میں صوبہ مہاراشٹر یا دیگر جتنے بھی ہمارے رفقائے کار ہیں یا جمعیت اہل حدیث کے رکن ہیں یا اس کے کارکن ہیں یا اس کے کسی بھی اکائی کے یعنی ذمہ دار ہیں، میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت کی جو بقا ہوتی ہے وہ اخلاص پہ ہوتی ہے۔ آپ دیگر بہت سارے قیل قال سے بچیے اور اپنا جو ہدف ہے، اپنا جو ٹارگٹ ہے، اپنا جو مقصد ہے، اس کی طرف آپ اپنا دھیان دیجئے، اپنے منہج سے نہ ہٹیے۔ اور اہل حدیث جماعت چونکہ اپنی ایک منفرد شناخت رکھتی ہے، تمام قسم کی بیجا خرافات سے وہ بچتی ہے، تمام قسم کی قیل و قال سے بچتی ہے۔ میں تمام ہی احباب جماعت کو ایک چیز کا یہ پابند کرنا چاہوں گا اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قول فعل، اپنے معاملات، اپنے رہن سہن، اپنے اخلاق، ان تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو اہل حدیث ثابت کریں، قیل قال سے بچیں اور عملی طور پر کوئی بھی قدم کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری شناخت ہم کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے کردار سے ہم اہل حدیث دکھیں، ہمارے معاملات سے ہم اہل حدیث دکھیں اور ہمارے کاروبار سے ہم اہل حدیث دکھیں۔ انسان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن کوتاہیوں پہ خود کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہم براہ راست اس سے رابطہ قائم کریں، بدگمانیوں سے بچیں، جاسوسیوں سے بچیں، بیجا الزامات سے بچیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ چند دنوں کی دنیا ہے، ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے تحت چنا ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موحد جماعت میں پیدا کیا اور اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو مقدم رکھیں، اور کاروباری معاملات میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر ہم کوئی بھی ہدف نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے کاروبار کو شرعی اصول کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور آپس میں اتحاد اتفاق بنائے رکھیں، آپس میں بھی بنائے رکھیں اور برادران وطن سے بھی بنائے رکھیں۔ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے برادران وطن تک اپنی تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے دلوں اور دماغ میں جو ہمارے لیے خدشات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے چینل پر جو بھی خبریں دکھائی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں، اچھی ہیں اور شہر کے ہت کے لیے ہیں، تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جا کر بھارت شکتی سماچار۔